अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। 24 अगस्त। आज सर जी मैं आपको ना बतौर सीनियर वकील, तालिब इल्म, वकील के तालिब इल्म ही कहेंगे हम, सीनियर वकील कोई गरूर नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ कि क्या कंटेम्प्ट हुकूमत के ऊपर लगेगी या नहीं लगेगी, और हमारे वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़ ठीक है या आम लोग जो सोच रहे हैं वो ठीक है। मैं और भी मेरे पास टॉपिक है, एक जिंदा कर्नल भी गिरफ्तार हुए हैं, जिंदा कर्नल जी, वो भी बताते हैं। और भी आपको बताएंगे, आसिम मुनीर का दौरा भी है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हद कर दी है, हद कर दी है। लेकिन सर जी जो सबसे ज़रूरी है ना, वो मैं ये कह रहा हूँ, जिसकी वजह से हुकूमत परेशान है, चाहे केस सुबह लगे या अगले हफ्ते लगे, इसमें क्या होगा मैं आपको इंडिपेंडेंट आपको मैं तबसरा करके बताता हूं, और आप फिर देखना कि क्या मैं आपको सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को हुक्म दिया हुकूमत को कि इमरान खान को 2 दिन के अंदर अंदर शफा हस्पताल इस्लामाबाद में चेकअप के लिए दाखिल कराया जाए, और साथ मेडिकल बोर्ड भी बना दिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल का नाम लिया, ठीक। ये सारी बहस वहां पे हुई, फैसले से पहले पूरी बहस हुई। हुकूमत की तरफ से जो डिप्टी अटार्नी जनरल पेश हुए, पहली बात तो ये कि हुकूमत की तरफ से अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पेश ही नहीं हुए, मंसूर अवान साहब, उनको पेश होना चाहिए था। लेकिन हुकूमत ने समझा कि नहीं यार, इमरान खान की कोई रिलीफ उसे मिल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो लिहाजा चलो जी एक डिप्टी साहब उधर बैठे थे, उन्होंने कहा चल यार तू पेश हो। जब वो पेश हुआ, उससे सारी बहस हुई, तो आर्डर लिखवा दिया गया, और आर्डर लिखवाने के बाद 2 दिन की मोहलत हुकूमत को दे दी गई कि अब इसमें पेश हो जाओ। अब हमारे वजीर कानून ने क्या किया, किसके मशवरे से किया, उन्होंने कहा कि मैं उसी वक्त कहा कि मैं जनाब इसमें रिव्यू पिटीशन शामिल करूंगा, दायर करूंगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने और दूसरे तारड़ ने वो ट्वीट कर दिया, दोनों तारड़, ठीक। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा जी मैं करूंगा। अब हुकूमत बिल्कुल स्लो हो गई कि इमरान को क्या पेश करना है, हम तो रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं, वजीर कानून ने कह दिया है, और वजीर कानून का कहना कोई मामूली बात तो नहीं। हम ये वजीर कानून और हम खोसा लॉ चैम्बर में इकट्ठे रहे हैं, मैं उनका सीनियर था 1 साल के लिए, ठीक है। आसन भून साहब वजीर कानून, हम इकट्ठे रहे, मैं 1 साल सीनियर था उनसे। अच्छा जी, चले ये सीनियर में तो वैसे ख्याल आ गया खोसा साहब का, सीनियर जूनियर का क्या होता है। खोसा साहब के शागिर्द आसन भून ने खोसा साहब को शिकस्त दी है सुप्रीम कोर्ट में, ये नहीं होता। अच्छा जी, जब ये वजीर कानून ने कह दिया ना कि हम जनाब अली रिव्यू करेंगे, हुकूमत सुस्त हो गई और कोई पेश करने की लोड़ ही कोई नहीं, जनाब सवेरे तो असी केस दायर कर देंगे, और उन्हें तत्ते ता उल्टी सीधी पटीशन दायर कर दी, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया कि ऐ तो तुसी पटीशन ही गलत की थी, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि बहस के दौरान वहां पे ये नुक्ता नहीं उठाया गया कि जनाब इमरान खान का प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता जेल रूल्स के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, ये वहां उठाया ही नहीं गया। वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुक्का आपको याद आए ना, वो घुसुन अपने मुंह पे मारो, लड़ाई के बाद जो याद आए। तो इनको वहां तो उन्होंने बहस की नहीं, ना सीरियस हुकूमत थी, ना अटार्नी जनरल को पेश किया, और वहां पे जनाब अली इन्होंने कहा जी कि हम रिव्यू पिटीशन में हम सरकारी अस्पताल में नहीं कर सकते। ये तब वो कह सकते थे कि जब हुकूमत कहती कि इसको जनाब अली इलाज कराओ, ठीक है, इमरान खान का, और शफा अस्पताल का नाम ना लिखती, सुप्रीम कोर्ट नाम ना लिखती कि शफा अस्पताल, अब नाम आ गया ना,
اب سر جی اس میں نام آ گیا ہے، اور جو ہماری ریویو پٹیشن ہے یا تو وہ دوسرے دن لگ جاتی، اس میں سٹے ہو جاتا تو پھر بھی خیر تھی. اب اس میں سٹے بھی نہیں ہوا بلکہ وہ واپس کر دی گئی، اور پھر بعد میں یہ اس وقوعے کے بعد عمران کو ہسپتال پیمز میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ دائر ہوئی ہے. وہ اب کہانی اور ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے شفا ہسپتال کا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ ابھی آرڈر کر دے نا کہ منصف عوام کو پھانسی لٹکا دو. ٹھیک ہے، تو مجھے پھانسی ہو جائے گی بغیر قصور کے. سپریم کورٹ سے بڑی تو کوئی عدالت نہیں نا، سپریم کورٹ سے بڑی تو کوئی عدالت نہیں. جب سپریم کورٹ نے نام لکھ کے ہسپتال کا ان کو آرڈر کیا ہے کہ اس کو شفا ہسپتال میں کرو، تو یہ وزیر قانون کی توجیہ اور ریویو پٹیشن یہ سب چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں. اب حکومت صرف اور صرف پابند تھی کہ اس کو عمران کو صرف اور صرف شفا ہسپتال میں داخل کرے، چاہے عمران خود بھی کہتا رہے کہ مجھے پیمز میں پہنچاؤ. سپریم کورٹ کے آرڈر کی سپرٹ یہ ہے کہ اس کو الشفا یا شفا ہسپتال میں داخل کرو. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. ریویو میں بھی کوئی سٹے نہیں ملا، کوئی ریویو داخل نہیں ہوا. اب حکومت نے ڈرامہ یہ کیا، چاہے محسن نقوی سے انہوں نے کیا یا جس سے بھی کیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی عدالت پرائیویٹ اسپتال میں نہیں بھیج سکتی. اور بھائی نہیں بھیج سکتی، میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن سپریم کورٹ نے بھیج دیا ہے. کیا بھٹو کو پھانسی، اب ہم کہتے ہیں نا کہ غلط ہوئی ہے، تو کیا وہ پھانسی نہیں چڑھا؟ تو اب اس کی پھانسی واپس آ سکتی ہے. تو جب سپریم کورٹ آرڈر کر دیتی ہے، غلط بھی کرتی ہے، اس کے لیے ریویو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں تھا. آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. اب آپ نے سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ کر دی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، میں کوئی بتانا نہیں چاہ رہا حکومت کو. لیکن اگر ہمارا ریویو پٹیشن اسی دن لگ جاتا یا سپریم کورٹ شفا ہسپتال کا نام نہ لکھتی تو پھر ہم جدھر مرضی لے جاتے. اب سپریم کورٹ نے غلط کیا ہے، بے شک غلط کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن سر جی اب اس کے اوپر عمل درآمد فرض ہے. فرض ہے عمل درآمد. اس لیے یہ جو حکومت کہہ رہی ہے پیمز لے گئی ہے، پیمز سے ہم وہاں سے ڈاکٹر ادھر لے گئی ہے، یہ لیم ایکسکیوز ہے. یہ وزیر قانون کی غلط توجیہ کی وجہ سے ہوا ہے. غلط مس گائیڈ کیا گیا ہے سب کو، سب نے مس گائیڈ کیا ہے، چاہے محسن نقوی نے کی ہے یا کسی نے. اب سپریم کورٹ کا آرڈر چاہے غلط بھی ہے، عمران خان کو صرف اور صرف آپ شفا ہسپتال میں لے کے جانے کے پابند تھے. اب میں یہ ساری بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی ہوش کے ناخن لے حکومت ہوش کے ناخن لے، اور عمران کو آج رات 12 بجے شفا ہسپتال میں داخل کرے، نہیں تو آپ کنٹیمپٹ سے نہیں بچ سکتے. میں کہہ رہا ہوں، آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، سینئر ہوں اب سپریم کورٹ کا، 25 سال سے زیادہ مجھے سپریم کورٹ میں وکالت کرتے ہوئے ہو گئی، اور 10 سال نیچے 35-40 سال مجھے ہونے والے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کنٹیمپٹ ہو گئی ہے. اس لیے کل بھی افواہیں چلتی تھیں کہ جناب عمران خان ہو سکتا ہے اتوار کو عدالت کھل جائے، یہ وہ. ابھی بھی وقت ہے حکومت کے پاس. غلط آرڈر ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن اب سپریم کورٹ نے نام لے کے کر دیا ہے. آپ کی ریویو پٹیشن کا کوئی چانس نہیں ہے لگنے کا. عمران خان کو آج رات 12 بجے سے پہلے عمران کو شفا ہسپتال میں ایک دن کے لیے داخل کر دے. کچھ نہیں ہوگا، قیامت نہیں آ جائے گی، عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے گا. یہ میں نے آپ کو آج قانونی وضاحت کر دی ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں او جی یہ وزیر قانون بھی یہ کرے، او جی آرڈر غلط ہے، پرائیویٹ میں نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، لیکن اب ہو گیا ہے آرڈر. اب اس کی تعمیل آپ کا فرض ہے. بعد میں وضاحتیں کرتے رہے ریویو پٹیشن میں، لیکن جب تک یہ نہیں لگتا، کنٹیمپٹ کی تلوار آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور کنٹیمپٹ لگی تو یہ ساری حکومت گھر جائے گی. اس لیے آپ کا مخلص ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں،
آج ہی عمران کو شفا ہسپتال میں داخل کرو، داخل کرو، داخل کرو، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگلی خبر جی، سوری میں نے بڑا جذباتی طریقے سے بات کی ہے، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں رہا، ہمارا وزیر قانون سمجھ ہی نہیں رہا، وہ جی وہ سمجھ ہی نہیں رہا، بس میں نے کر دی، وضاحت کر دی۔ آگے آئیں جی، زندہ کرنل گرفتار ہے۔ آپ کہیں گے زندہ کرنل، زندہ کرنل سے مراد ہے کہ جو کرنل کی جاب پہ ابھی سرونگ کر رہا ہے، اس نے آج کیا کیا، ایک سرحد یونیورسٹی ہے، اس کا ایک کیمپس برانچ ہے روات میں، پنڈی میں، تو وہاں اس کی بیوی جاب کرتی ہے۔ اس کی بیوی سے ایک پروفیسر سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس پروفیسر کو وہ تبادلہ کرنا چاہ رہی تھی، وہاں سے نکالنا چاہ رہی تھی۔ اسٹوڈنٹ اس پروفیسر کے حق میں نکل آیا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، وہ ہر دل عزیز پروفیسر ہے جدون صاحب، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ اسٹوڈنٹوں کو آپ کو پتہ ہے ٹیچروں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، تو انہوں نے احتجاج کیا، تو اسی احتجاج کے دوران وہ جو پروفیسر تھی کرنل کی بیوی، اس نے اپنے خاوند کو فون کر دیا کہ جناب آؤ مجھے بچاؤ، یہ احتجاج ہو رہا ہے، اور رولا پڑ گئے۔ وہ جناب فوجی وردی پہن کے اور آ گیا، اور ادھر جناب علی ہاتھ چھڑی لے کے اسٹوڈنٹ کو کہنے لگا ادھر آؤ، تم ادھر جاؤ، یہ ہے وہ ہے، جیسے وہ کوئی اپنی پلٹون میں کھڑا ہو کوئی۔ کرنل روک دینے لگ گیا، تو اسٹوڈنٹ نے اس کو پکڑا، کھینچا اور اس کی وردی شردی پھاڑ دی۔ جب وردی پھاڑی، پولیس آ گئی اور انہوں نے بیچ بچاؤ کیا، تو کرنل صاحب نے پستول نکال لیا۔ پستول نکال کے اس نے ایک کو ایسے مارنے کی کوشش کی، وہ گولی نہیں چلی۔ جب گولی نہیں چلی تو جب اس نے ایسے کیا تو اسٹوڈنٹ بھاگ گیا نا، تو پھر اس نے ہوائی فائرنگ 2 کیے، جس کی ویڈیو منظر عام پہ آ گئی۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ کیا کرنل کو اجازت ہے کہ وہ اسلحہ لے کے مادر علمی یونیورسٹی میں جائے؟ نہیں نا، نہیں ہے۔ تو وہاں اسٹوڈنٹ پھر اکٹھے ہو گئے بعد میں کہ جناب اس کو گرفتار کرو، تو پولیس نے گرفتار نہیں کیا، لیکن آرمی کو اطلاع کر دی کہ جناب اس کو گرفتار کیا جائے، اور آرمی نے پھر اپنے حساب سے کورٹ مارشل کے حوالے سے اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس میں کرنل صاحب نے غلط کیا ہے، پستول اندر لے کے گیا ہے، یہ اس نے غلط کیا ہے۔ پھر خدا نخواستہ اگر وہ پستول چل جاتا ہے ایسے سیدھا، تو وہ جناب اسٹوڈنٹ 1-2 مر جاتے، بعد میں اس نے ایسے ہوائی فائرنگ کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ چل رہا ہے، تو یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ تو کرنل صاحب، ہر جگہ آپ کرنل نہیں ہوتے، آپ تو گھر میں بھی کرنل نہیں ہوتے، باقی آپ کو کون مانتا ہے جی۔ اگلی ساجی خبر یہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب عمران کے کہنے پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا لگانے کو تیار ہو گئے۔ میرا خیال ہے یہ مولانا صاحب کی تاریخ میں مولانا صاحب نے کبھی بھی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا نہیں لگایا، بلکہ ہمیشہ ایسے کاسا لے کے کھڑے رہ کے میری واری بھی لگے۔ تو ان کے پاس تو پبلک کے وہ ووٹ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی نون لیگ یا پی ٹی آئی کے پاس ہے، ان کے پاس تو نہیں، وہ تو ایک پریشر گروپ ہے۔ ٹھیک ہے، پریشر گروپ کہ جناب میں ادھر ملوں گا تو ادھر وزارتیں مل جائیں گی ادھر، تو یہ ساری عمر حکومت میں ہی رہے، ساری عمر حکومت۔ ابھی بھی اس حکومت نے بھی کوشش کی کہ جناب مجھے بلوچستان کی حکومت دے دو یا گورنر دے دو، تو شہباز نے کہا جی ہوں تو ریوڑیاں ونڈیاں گئی نے، لیٹ ہو گئے ہو تسی۔ ٹھیک ہے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل 2 باتیں کی ہیں جو مجھے چبھی ہیں۔ ایک تو نے کہا جی کہ شہباز شریف بیچارہ وزیر اعظم جہاں بھی جاتا ہے، عاصم منیر کو ساتھ لے کے جاتا ہے، تو اس کا دورہ اس کو کوئی ملک میں داخل ہونے دیتا ہے، ورنہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ غلط مولانا صاحب، یہ غلط آپ نے کہا ہے۔ اور دوسرا اس نے عاصم منیر کو کہا ہے کہ تم نے سارے اختیارات لے لیے ہیں، آپ جس مرضی فضائیہ کو، بحری کو، سارے سربراہوں کو ڈسمس کریں، یہ کریں وہ کریں، تو ٹھیک ہے بھائی، ان کا اختیار ہے۔ مولانا صاحب آپ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، میں آپ کا ضلع میاں والی کا صدر ہوں، میں کوئی خلاف ورزی کروں آپ مجھے 1 منٹ میں نکال دیں گے، کان سے پکڑ کے نکالیں گے نا، جیسے آپ نے اپنے سیکرٹری جنرل پچھلے کو نکالا، سب کو نکالا نا۔ تو یہ اختیارات ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ وہ جب سی ڈی ایف بنے ہیں، اب سارا اختیار ان کے پاس ہے، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے کہ جناب اس کے پاس سارے اختیارات آ گئے۔ اور آگے آپ نے کہا ہے کہ جناب یہ جو مقتدر ہے اب پارلیمنٹ میں بھی اثر انداز ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے بتائیں،
کہاں ہو رہا ہے؟ تو آپ کوئی پارلیمنٹ کی ایک مثال دیں نا. باقی اس کے جو بحری کے یا ایئر فورس کے اختیارات ہیں اس کے اوپر سب لوگوں نے قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے. آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں ہے جی؟ آپ تنقید اسمبلی کے اندر کریں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آمر بن گیا ہے یا وہ یہ بن گیا ہے. بہرحال آپ چونکہ آپ نے عمران خان کے لڑی نکال لی ہے، جو اس عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو مولانا کہنا بھی گناہ ہے، یہ ڈیزل ہے، یہ دین فروش ہے، اس کے پیچھے لگ گئے ہو. اب تمہاری پارٹی میں بھی قربانیوں کی داستان آئے گی، کیونکہ آپ نے غلط امام چنا ہے. غلط امام چنا ہے آپ نے. عمران خان کو چنا ہے نا، غلط چنا ہے. اپنی پالیسیوں پہ واضح ہو، دوبارہ نظر ثانی کرو، کوئی عمران خان کا ساتھ نہ دو، ورنہ تمہاری بھی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں.